अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब। सईद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कल कराची का दौरा करेंगे। इस मौके पर ग्रीन लाइन बस सर्विस की जो आजमाइशी सिलसिला है उसका आगाज़ होगा, उसका इफ्तिताह भी किया जाएगा। और नून लीग और पीटीआई में इस मामले पे भी ठन गई है। नून लीग जो है इसका क्रेडिट ले रही है। एहसान इकबाल साहब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब पहुँचे, आज अलामती इफ्तिताह करना चाह रहे थे वो इस बस सर्विस का। नून लीग कहती है उनका लगाया हुआ मंसूबा है, जबकि पीटीआई इसका क्रेडिट लेना चाह रही है। वो एक महाज़र आई है। दूसरी जानिब जो सिंध हुकूमत है उसको लेकर अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं। एक तरह से सिंध हुकूमत इस वक्त और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी चौमुखी लड़ाई लड़ रही है। गवर्नर सिंध की जानिब से भी जो बल्दियाती तरमीमी बिल था उस पर एतराज़ात लगा के उनको वापस कर दिया गया है। अपोजिशन की जमातें एतराज़ भी कर रही हैं। क्या वजह है कि सिंध हुकूमत के इस बिल से, पीपल्स पार्टी के इस बिल से अपोजिशन राम नहीं हो पाई है और उसके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। कुछ दीगर मामलात पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, जो पीपल्स पार्टी है आप क्या समझते हैं? एक जानिब आज शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब की बात पे अफसोस हुआ। फिर सिंध के अंदर जो बड़ी तकरीबन सारी ही जो सियासी जमातें हैं वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं। क्या पीपल्स पार्टी अपोजिशन के अंदर भी एक अपोजिशन है और वफाक में पीटीआई की हुकूमत को लेके भी एक हकीकी अपोजिशन है, या मामला कोई और है? नहीं, मेरा ख़्याल है पीपल्स पार्टी को इस वक्त बिल्कुल चारों तरफ से घेरा जा रहा है या मुखालफत का सामना है। और वजह उसकी ये है कि ये वाहिद पार्टी है अपोजिशन की जिसके पास हुकूमत है, तो इसलिए ना तो वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि ये हुकूमत में रहें और ना ही शायद अपोजिशन की ये ख्वाहिश हो। वो भी चाहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तो तुझको भी ले डूबेंगे। तो वो चाहते हैं कि जब हमारे पास किसी सूबे में हुकूमत नहीं है तो पीपल्स पार्टी के पास क्यों हो। लेकिन बहरहाल एक चीज़ और भी है, जो एक हुकूमत जो 13 साल से एक पार्टी जो बरसे इक़्तिदार है सिंध में, और जिसको वफाकी हुकूमत पर बाज़ एतराज़ात हैं, अगर वही एतराज़ात वो ख़ुद अपनी अपोजिशन के लिए पैदा कर दे तो फिर एक संजीदा सवाल पैदा होगा कि अगर वो काम जो वफाकी हुकूमत कर रही है वो गलत है तो फिर सूबाई हुकूमत के लिए कैसे जायज़ हो सकता है। सईद गनी साहब चूँकि हमारे पास साथ मौजूद हैं तो मेरे ख्याल उनसे सबसे पहले हम यही पूछते हैं। एक तो ये जो असद उमर साहब कहते हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने भी कल की तकरीर में कहा कि सिंध महंगाई का एक सबब है, और 2-3 मिसालें दी। उन्होंने कहा कि 90 रुपये बाकी मुल्क में चीनी बिक रही है, सिंध में 100 रुपये है। सेहत कार्ड हम 3 सूबों में दे रहे हैं तो सिंध नहीं दे रहा, जिसकी वजह से सिंध के अवाम जो हैं वो महरूम रहे सेहत की सहूलतों से। तो सईद गनी साहब, ये एतराज़ किस हद तक जायज़ है और क्या वाकई आप वफाकी हुकूमत के साथ तामुन नहीं कर रहे? देखिए, वफाकी हुकूमत से हमारा ताउन ज़ाहिर है कि आइन और कानून के दायरे में रहकर ही हो सकता है। और हमारी जो शिकायत हैं वो इसी पे होती हैं कि जो सूबाई हुकूमत का एक आइनी किरदार है, वफाकी हुकूमत उसको तस्लीम नहीं करती है। हालिया दिनों में जैसे यहाँ से कुछ ऑफिसर्स का तबादला हुआ, कानून ये कहता है, रूल्स में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत से मशावरत की जाएगी, चीफ मिनिस्टर से या उनके किसी नामजद फ़र्द से, लेकिन कोई किसी किस्म की मशावरत नहीं हुई। 22 हमारे पास टोटल 20 ग्रेड के पुलिस ऑफिसर थे, जिनमें से 5 पहले तबादला हो गया और 7 को बाद में कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से सूबे के जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामला हैं वो मुतासर होते हैं, तो वो इस तरह के इशूज़ हमारे रहते हैं। हमारी जहाँ तक बात है, मैं नहीं समझता कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने किसी भी ऐसे काम में जो आइनी तौर पर जिसके वो पाबंद हों, ज़िम्मेदार हों, उससे उन्होंने कोई राय फ़रार इख्तियार की। हम हमेशा उस आइन के दायरे में रहकर काम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत में पूरी काबीना हो या प्राइम मिनिस्टर ख़ुद हो, उनकी नज़र में शायद आइन और कानून की जो अहमियत और हैसियत है वो थोड़ी सी कम है, तो इसलिए इश्यूज़ पैदा होते हैं। बाकी जो महंगाई की बात करते हैं, देखिए ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपके नुमाइंदे पूरे मुल्क में मौजूद हैं। वो अगर ये कह दें कि जी पूरे मुल्क में कहीं महंगाई नहीं है, सिर्फ सूबा सिंध के अंदर है, तो फिर ज़ाहिर है कि हम ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन मैं आपके ही चैनल्स पर देख रहा होता हूँ कि लोग पेशावर में हो, मुल्तान में हो, डीजी खान में हो, चकवाल में हो, पिंडी में हो, लाहौर में हो, महंगाई का रोना तो सब रो रहे हैं। तो अगर पूरे मुल्क में महंगाई है और उसकी वजह भी आपके इल्म में है कि डॉलर की जो है वो तकरीबन कभी कभी तो 180 को भी क्रॉस कर जाता है, पेट्रोल तकरीबन 150 रुपये के करीब आ पहुँचा है,
آپ کی ڈیزل کی قیمتیں بہت مہنگی ہیں، چینی بہت مہنگی ہے، گیس نایاب ہوتی جا رہی ہے، مہنگی بھی ہو رہی ہے، نایاب بھی ہو رہی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر ان چیزوں کی قیمتیں اس طرح بڑھیں گی تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ جو روزمرہ استعمال کی اشیاء ہم کرتے ہیں استعمال، اس کی قیمتیں آپ کنٹرول میں رکھ سکیں۔ تو اگر آپ کا میکرو اکنامک جو پالیسیز ہیں وہ بری ہیں تو اس کا مائکرو لیول پہ امپیکٹ آتا ہے۔ آپ اگر مجھے کہیں کہ جی چینی جو ہے 80 روپے ہونی چاہیے، ہم نہیں کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جی آٹے کو 50 روپے ہونا چاہیے، ہم نہیں کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ پیٹرول میں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی طور پر اس میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ وفاقی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر عائد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مشکل کا شکار ہیں۔ سعید غنی صاحب، کل وزیر اعظم پاکستان نے کراچی آنا ہے، جو گرین لائن بس منصوبہ ہے اس کی آزمائشی سروس کا افتتاح بھی ہوگا۔ کیا باضابطہ طور پہ وزیر اعلیٰ صاحب کو انٹیمیشن ہو چکی ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کل عمران خان صاحب کو ریسیو کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سوال ابھی چیف منسٹر سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے ڈاک کے ذریعے ایک کارڈ موصول ہوا ہے اور اس کارڈ میں جو وقت لکھا ہوا ہے وہ 1:30 بجے کا ہے، اور 1:30 بجے نہیں بلکہ سی ایم ہاؤس میں جو مسجد ہے وہ 2 بجے جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ نماز پڑھیں گے۔ اور ویسے تو کوئی آفیشلی ان کو فون کر کے جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی صوبے کی چیف ایگزیکٹو کو کس طرح بلانا چاہیے، وہ طریقہ کار نہیں اپنایا گیا۔ تو کارڈ آ گیا ہے، وہ کارڈ میرے پاس بھی آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، پھر ہم اپنی جو کنوینئنس ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ یعنی وفاقی حکومت کی طرف سے یا پرائم منسٹر آفس کی طرف سے آپ کو باقاعدہ نہیں بلایا گیا؟ نہیں جی، ڈاک کے ذریعے خط ان کو ملا تھا، اور انہوں نے ایک مثال اور بھی دی کہ پچھلے دنوں آج سے قریباً 2 مہینے پہلے KCR کی ایک گراؤنڈ بریکنگ ہوئی تھی کام کرنے کی، مطلب کام کا آغاز کرنے کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی تھی، اور اس تقریب میں چیف منسٹر صاحب بھی گئے تھے، ہم بھی گئے تھے، اور وہ جو منصوبہ ہے اس کے اندر سندھ حکومت کے پیسے بھی شامل ہیں۔ وہاں جب بات ہوئی تو یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ چیف منسٹر صاحب کی تقریر بھی وہاں رکھی گئی ہے، لیکن جب ہم پہنچے تو اچانک سے یہ کہہ کر تقریریں اڑا دی گئیں کہ جی چیف منسٹر صاحب، اور کچھ اور لوگ بھی انہوں نے کہیں، لیکن ظاہر ہے کہ PTI کی طرف سے 3 لوگ تقریر کر چکے تھے۔ اعظم سواتی نے تقریر کی، اسد عمر نے تقریر کی، پرائم منسٹر نے تقریر کی، باقی لوگوں کی تقریروں کو وہ ختم کر دیا گیا۔ تو اس میں چیف منسٹر صاحب کو کہنے کے باوجود بھی تقریر نہیں کرنے دی گئی اس منصوبے پر جس میں ہمارے پیسے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کا رویہ اگر ہوگا تو میرا تو ذاتی رائے ہوگی کہ مجھ سے پوچھیں گے میں تو منع ہی کروں گا کہ نہ ہی جائیں۔ اچھا سعید غنی صاحب، پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، پرانی جماعت ہے، اور توقع یہ لوگ کرتے ہیں کہ اس کا رویہ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے ایک نئی جماعت، ناتجربہ کار جماعت کے مقابلے میں۔ آپ کو سب سے بڑا اعتراض وفاقی حکومت پر یہ ہے کہ وہ قانون سازی میں اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیتی اور بلڈوز کرتی ہے قوانین کی منظوری کو مشترکہ اجلاس میں جس طریقے سے ہوا ہے، لیکن آپ کی اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ بھی یہ بلدیاتی ایکٹ جو منظور ہوا ہے آپ نے بلڈوز کیا ہے، اپوزیشن کو کسی قسم کی آپ نے سپیس ہی نہیں دی۔ آپ کے ہاں جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس میں اپوزیشن کی نمائندگی نہیں ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس کا سربراہ بھی آپ نے اپوزیشن کو نہیں لگایا جبکہ مرکزی حکومت نے لگایا ہوا ہے، تو یہ کیا رویہ ہے؟ یہ دوعملی نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پارلیمانی طریقہ کار ہے اسمبلیز میں وہ بہت شاندار رہا ہے۔ 2008 سے 13 تک ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، لیکن جو تاریخی لیجسلیشن وہاں پہ ہوئی ہے یا آئینی ترامیم ہوئی ہیں وہ اتفاق رائے سے ہوئی۔ سندھ اسمبلی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ جس قانون کی بات کر رہے ہیں وہ قانون انہوں نے نیا نہیں بنایا، صرف چند ترامیم اس میں تھیں، اور وہ ترامیم بھی بحالت مجبوری ہمیں کرنی پڑی جلدی میں کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں 1 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ اس تاریخ سے پہلے اگر آپ نے امینڈمنٹس نہیں کی تو ہم پرانے قانون پر ڈیلیمیٹیشن کا کام شروع کر دیں گے۔ اس میں بنیادی طور پر تو اسٹرکچرل چینجز تھیں کہ UC کی آبادی کتنی ہوگی، DMCs ختم کی گئی، ٹاؤنز بنائے گئے، میٹروپولیٹن کی آبادی بڑھائی گئی، اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں، اور اس میں کچھ نہیں تھا۔ 3-4 چیزیں اور تھیں کہ ہم نے کہا جی میئر کا الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا۔ ہم نے کہا کہ جی میئر اور ٹاؤن چیئرمینس کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ کاؤنسل کے علاوہ باہر سے بھی آ سکتے ہیں۔ تیسرا ہم نے یہ کیا کہ جی جو بلدیہ کے پاس کچھ چھوٹے اسکولز ہیں، کچھ ڈسپینسریز ہیں اور کچھ 3-4 کچھ ہاسپٹلس تھے، وہ ہم نے کہا کہ جی پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان کو لے لے گی اور اپنے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے وہ ان کو چلائیں گے۔ یہ 3 چیزیں تھیں۔ اچھا، اس پر بھی جب اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن کی جانب سے کچھ امینڈمنٹس ہمیں سبمٹ کروائی گئی، اور وہ امینڈمنٹ جب ہم نے دیکھی تو ہم آپس میں اس بات پر اتفاق کر رہے تھے کہ کچھ امینڈمنٹس اس میں سے ہم ان کی تسلیم کر لیں گے اور وہیں پر یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی وہ بل انٹروڈیوس ہی ہو رہا تھا
اپوزیشن کے تمام ممبرز واک آؤٹ کر کے باہر چلے گئے اور انہوں نے جا کے میڈیا کے سامنے بات کر لی. اس وقت بھی اسمبلی میں ناصر حسین شاہ نے کہا, اجلاس ختم ہونے کے بعد ہم نے جب میڈیا ٹاک کی اس میں بھی کہا, اس کے بعد تواتر سے ہم کہتے رہے کہ جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں اس پر تو ہمیں کوئی ایشو ہی نہیں ہے, ہم بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس کو حل کر دیں گے. لیکن انہوں نے شاید یہ مناسب سمجھا کہ وہ بجائے ہم سے بات کرنے کے, اسمبلی میں ترامیم دینے کے, وہ باہر جا کے تماشا لگائیں, وہ انہوں نے لگایا. تو یہ جلد بازی اگر ہوئی ہے تو اس کی ایک مجبوری تھی. اور یہ جو تاثر ہے کہ یہ پورا قانون بنا, بالکل قانون نہیں بنایا ہم نے. جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پہلے سے اختیارات جو تھے وہ کم کر دیے, یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. ہم نے اختیارات بڑھائے ہیں, ہم نے کچھ چیزیں ان کو مزید دی ہیں, ہم نے جو ذمہ داریاں تھیں لوکل کونسلز کی اس میں اضافہ کیا ہے. تو یہ اگر نہیں سعید صاحب, پھر گورنر صاحب نے اس پہ اعتراضات اٹھا دیے, انہوں نے منظوری کیوں نہیں دی, اور پھر ساری اپوزیشن ہی کیا وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بنی؟ ایم کیو ایم, پی ایس پی, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, ان سب کا تو ایکا ہے اس معاملے پہ کہ آپ نے جو ہیں وہ اختیارات واپس لے لیے ہیں اور بلڈوز کر کے آپ نے یہ قانون, یہ بل منظور کروایا. خاص طور پر مسلم لیگ نون جو مرکز میں پارلیمنٹ کے اندر آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے, آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, متحد ہیں. میں ایک عرض کروں, پہلے تو آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا پوچھا تھا, میں وہ بتا دوں کہ دیکھیں صوبہ سندھ میں جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس میں اپوزیشن کی جو تعداد ہے اس کے تناسب سے جتنی اسٹینڈنگ کمیٹیز ان کے حصے کی بنتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں, یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ آج تک ان کمیٹیز کی چیئرمین ہم نے کسی کو نہیں دی ہے. وہ پڑی ہوئی ہیں ان کے لیے, وہ لینا نہیں چاہتے ہیں. ہم نے بارہا کہا اگر ہم نہ دینا چاہتے تو ہم اپنے ارکان کو دے دیتے, یا جو لینا چاہتے ہیں ان کو دے دیتے. ہم نے نہیں دی. اپوزیشن کے حصے کی اسٹینڈنگ کمیٹیز آج بھی خالی پڑی ہوئی ہیں, وہ آنا نہیں چاہتے ہیں. ہاں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی انہوں نے بات کی تھی, اس پر ہمارا ایک ہی ایشو تھا کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن لیڈر کو دینے کا جو فیصلہ ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہوا ہے, کسی قانون میں نہیں ہے, کسی رولز میں نہیں ہے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا تھا کہ ہم دیں گے. ہم جب آئے تو ہم نے بھی کیا, نون لیگ جب آئی تو انہوں نے بھی کیا. یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے, پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو مکمکہ کہتی ہے, اس کو برا بلا کہتی ہے. ہم نے یہ کہا کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو مان لیجئے کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, ہم سے لے لیجئے آپ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں باقی کو تو ہم نہیں مانیں گے, وہ باقی سارا برا ہے, مکمکہ ہے, لیکن یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں دے دیں. تو یہ اس پہ ایک ایشو ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں, دیکھیں پیپلز پارٹی کے خلاف صوبہ سندھ میں ہمیشہ یہ تمام جماعتیں تاریخی طور پر, روایتی طور پر اکٹھی رہی ہیں, یہ آئندہ بھی رہیں گی. تو آپ ان کو الگ الگ کر کے نہ دیکھیے. آپ نے بات کی جماعت اسلامی کی, ان کا ایک ممبر ہے, ان کے کچھ اور ایشوز ہیں تو ان سے ہم بات کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی ہو, جی ڈی او ہو, ایم کیو ایم ہو, یہ تمام کے تمام ایک ہی وہ چٹے بٹھے ہیں سارے کے سارے. تو یہ ہم ان کو الگ سے نہیں ٹریٹ کرتے ہیں, یہ ایک ہی ہیں. اور ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس اگلے الیکشن میں بہت برا اثر ہونے والا ہے, ان کے پاس کینڈیڈیٹس بھی نہیں ہوں گے. نہیں, آپ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ضیاء لیگیسی ہے, باقیات ہیں ضیاء کی, مسلم لیگ نون بھی اس میں شامل ہے. دیکھیں صوبہ سندھ میں روایتی طور پر اگر آپ ابھی حالیہ الیکشنز بھی دیکھیں نا, لاڑکانہ میں جا کر دیکھیں, پی ٹی آئی اور جے یو آئی اور نون لیگ اور یہ ساری جماعتیں پیپلز پارٹی کے خلاف اکٹھی ہیں. آج بھی انہوں نے لاڑکانہ الائنس بنایا ہوا ہے جس میں سارے اکٹھے ہیں. یہاں اگر پیپلز پارٹی کسی سے بات کرے تو نون لیگ ہمیں جو ہے وہ لیٹر ایشو کر دیتی ہے کہ جناب آپ نے کیسے بات کی, کیسے ملاقات کی. لیکن آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں نے سنا ہے, مجھے نہیں پتا کہ پشاور میں شاید جو ڈسٹرکٹ میئر کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں بھی انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے. تو یہاں پر یہ صورتحال سندھ میں ذرا مختلف ہوتی ہے. نون لیگ کا مجھے نہیں پتا یہاں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کوئی ارینجمنٹ. آج احسن اقبال صاحب گئے, ان کو آپ نے افتتاح نہیں کرنے دیا گرین لائن کا. یہ گرین لائن کا سرخیل ہے کون, نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں حقیقت ہے, اس بات میں کوئی اس کو مانے نہ مانے. یہ منصوبہ پی ایم ایل این کا شروع کیا ہوا ہے, اور 2015 میں میاں نواز شریف صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا 1 سال میں اس کو مکمل کریں گے. وہ تاخیر کا شکار ہو گئی. پھر عمران خان آئے 18 میں, انہوں نے کہا جی ہم کچھ پتہ نہیں 4-5-6 مہینے میں مکمل کریں گے, پھر بھی نہیں ہوئی. ابھی بھی 2021 میں یہ مکمل فی الحال نہیں ہے, لیکن اس کا افتتاح کر رہے ہیں. یہ منصوبہ بھی ان کا ہے. اور جو فائر بریگیڈز دی گئی تھیں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بھی ریسنٹلی گورنر صاحب نے جا کے دی تھیں, وہ بھی منصوبہ نواز شریف کے طور پر ہے. پی ٹی آئی کی اس موجودہ حکومت کا کوئی ایک بھی نیا منصوبہ ایسا نہیں ہے کراچی میں جو انہوں نے مکمل کیا. اچھا سعید غنی صاحب, آخری سوال, یہ کل سے آپ دھرنا دے رہے ہیں پیٹرول کی مہنگائی کے حوالے سے اور باقی جو مہنگائی ہے, تو یہ دھرنا غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا یا بس کل دوپہر کو شروع ہوگا, 2 گھنٹے بعد ختم ہو جائے گا؟ نہیں, یہ جی کل کے لیے ہی ہے, اور یہ احتجاج ہے پورے ملک میں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں, غالباً نومبر میں یا اکتوبر کے مہینے میں, وہ بھی پورے ملک میں ہوا تھا.
اور یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ جو عوامی ایشوز ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس ہمیں بالکل نہیں مل رہا، کراچی میں تو عجیب بحران پیدا ہوا ہے، ان چیزوں پر اپوزیشن کی جماعتیں بات ہی نہیں کر رہی. ایم کیو ایم کا لفظ نہیں منہ سے نکلتا، پی ٹی آئی کے منہ سے لفظ نہیں نکلتا، جی ڈی اے کے منہ سے لفظ نہیں نکلتا. تو ظاہر ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو عوامی جماعت سمجھتے ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پبلک کے ایشوز پر، عوام کے ایشوز پر ہم بات کریں. تو چیئرمین صاحب نے پورے پاکستان میں یہ کہا ہے کہ جی ہم احتجاج کریں گے، ہم 10 کو بھی کر رہے ہیں پھر ہم 17 کو بھی کریں گے. تو سعید غنی صاحب، یہ نیر بخاری صاحب ہمارے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ جی اس طرح کے دھرنے مہینے 2 مہینے بعد 15 دن کے بعد احتجاج کا کوئی فائدہ، یا تو مسلسل احتجاج ہو تاکہ حکومت پر دباؤ بڑھے. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے، یہ صرف 2023 کے الیکشن کی تیاری ہے. دیکھیں، ایک تو احتجاج ہوتا ہے حکومت کو گرانے کے لیے، حکومت کو بھگانے کے لیے. پھر کچھ اور احتجاج ہوتے ہیں جو آپ اپنا میسج کنوے کرتے ہیں، عوام اس میں بھرپور تعداد میں آتی ہے اور اپنا ڈسپلیجر شو کرتی ہے گورنمنٹ کی طرف کہ جی آپ کی وجہ سے ہم تنگ ہیں اور مہنگائی ہو گئی ہے، بے روزگاری ہو گئی. اور اگر وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ عوام باہر نہ نکلے تو حکمراں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو اس ملک میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. کل آپ کو لگے گا کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ احتجاج ہوگا اور یہ میسج جائے گا اس نالائق اور نائل وفاقی حکومت کو کہ لوگ آپ سے بیزار ہیں. بہت شکریہ سعید غنی صاحب، سندھ کے ہمارے موجود تھے اور بتا رہے تھے، اپنا موقف دے رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ان کے مخالفین ہیں ان کا موقف جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، بریک سے پہلے سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ جس طرح بتا رہے تھے کہ ان کی جانب سے تو سب اچھا ہے اور اپوزیشن نے ہی اپنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، اور یہ بالخصوص جو بلدیاتی ترمیمی بل ہے اس کو لے کے وہ پارلیمان کا حصہ ہی نہیں بنے اور باہر چلے گئے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا گرین لائن کا معاملہ ہے اس پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ نے منصوبہ شروع کیا تھا. بنیادی طور پہ ارشاد صاحب، کیا یہ سمجھا جائے کہ آئندہ جو انتخابات ہیں، جنرل الیکشن، اب گاہے بگاہے اس کا ماحول شروع ہونے والا ہے اور تمام جماعتیں ہی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا نظر آئیں گی؟ وہ جو اتحاد تھے پی ڈی ایم کی صورت میں ہوں یا دیگر ہوں، اب ان کا خاتمہ ہونے والا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری اگلے الیکشن کی تیاری ہے. ہر جماعت خان صاحب کے جو ایکٹیویٹیز اس وقت نظر آ رہی ہیں، حکومت کی، وزراء کی، اپوزیشن کی، اور اپوزیشن میں بھی پھر پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی، یہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اب 23 میں یا 23 سے پہلے اگر ہو سکے تو الیکشن میں ہی جانا ہے. باقی چیزیں جو عدم اعتماد اور حکومت گرانا اور یہ سارا میرا خیال ہے کچھ نہیں رہا. اور میرا خیال ہے اچھی بات ہے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر زرداری صاحب کی حکومت نے وقت پورا کیا، 5 سال پورے کیے، مسلم لیگ نون کی حکومت نے پورے کیے، تو عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو بھی پورے کرنے چاہیے. یہی جمہوریت ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ گرین لائن کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا کہ اگر یہ منصوبہ نواز شریف صاحب کا ہے تو بیسیکلی نواز شریف کا کوئی ذاتی منصوبہ تو نہیں ہے. یہ کوئی مسلم لیگ کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا شریف خاندان کو، یہ تو کراچی کے عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے اور پاکستان کا منصوبہ ہے، عوام کے جو ہے سہولت فراہم کرنے کا منصوبہ ہے. تو اس کو متنازع بنانا یا اگر اس کی تکمیل ہو رہی ہے، خان صاحب کو اس کا افتتاح ضرور کرنا چاہیے. لیکن یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ یہ ہمارا ہی منصوبہ ہے. اور یہ شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہی ہوتا رہا کہ جو پرویز الہی صاحب کے منصوبے تھے جی وہ ان کو بالکل بند کر دیا گیا اور تاکہ ان کا نام ہی نہ لیا جا سکے. اب موجودہ حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جو کریڈٹ جس کا بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر نواز شریف صاحب نے شروع کیا اور مکمل خان صاحب کر رہے ہیں، موجودہ حکومت کر رہی ہے، تو بتانا چاہیے اس چیز برابر کا کریڈٹ جو ہے وہ جانا چاہیے. یہ جو فراخ دلی ہوتی ہے، جو عالی ظرفی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک سیاسی فائدہ ہوتا ہے. جب موجودہ حکومت، موجودہ حکمران یہ کام کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں خود بخود ایک عزت بڑھے گی، احترام بڑھے گا اور محبت بڑھے گی کہ یار یہ لوگ منصف مزاج لوگ ہیں. یہ کریڈٹ ہائی جیک کرنے والا سلسلہ نہیں ہے. یہ آپ نے جو بات مزاج لوگ نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بات خان صاحب کے دوستوں کو، ساتھیوں کو سمجھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، آپ نے بات کی کہ اب ماحول اگر اس طرف جا رہا ہے، کوئی ان ہاؤس تبدیلی والی بات نہیں ہے، جنرل الیکشن یا الیکشن قبل از وقت والی بات ہو سکتی ہے.
اس طرف جب ماحول جا رہا ہے، شو کیس پہ پی ٹی آئی کے شو کیس پہ کیا ہے؟ ویسے تو پی ٹی آئی جو کلیم کرتی ہے وہ کہتے ہیں جی 37 لاکھ خاندان ہیں جن کو ہم نے 27 لاکھ روپے تک جو ہیں وہ بلا سود ہاؤس فائنینسنگ کے لیے دیے ہیں. اسی طرح وہ 37 لاکھ پاکستانیوں کے لیے جو مفت ہنر ہے، سکلز ووکیشنل ٹریننگ کی بات کرتے ہیں. اسی طرح 37 لاکھ کا ہی فگر ہے گھرانے ہیں جن کو بلا سود قرضے ہیں. کوئی 12.5 ایکڑ جو ہے وہ تک اراضی والے کسانوں کو بلا سود 5 لاکھ روپے تک قرض ہیں. پھر ہر خاندان کے لیے ہیلتھ انشورنس ہے 10 لاکھ روپے تک. کم آمدنی والے کوئی 2 کروڑ خاندانوں کے لیے احساس راشن پروگرام ہے. یہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے سوشل ویلفیئر کو لے کے عوام کو ریلیف دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا حقیقی طور پہ یہ کلیم، یہ ریلیف عوام کو منتقل ہوا ہے؟ اور یہ پی ٹی آئی کے شو کیس میں اتنے پروجیکٹس ہیں کہ عوام ان کے بل بوتے پہ، ان کی بیس پہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں اور ان پہ اعتماد کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نتائج تو اب ہم مستقبل میں دیکھیں گے، الیکشن میں دیکھیں گے کہ لوگ ان پروگراموں کو، ان منصوبوں کو کس طرح دیکھتے ہیں. لیکن انیشیٹو تو بہرحال ایک ہے نا، بڑا انیشیٹو ہے. خاص طور پہ یہ ہیلتھ پروگرام جو ہے، کیونکہ یہ کے پی کے میں کامیابی سے جاری ہے، اور یہاں بھی پنجاب میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں یہ مکمل ہو جائے گا اور اتنے لوگوں کو، لاکھوں خاندانوں کو اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیں ایک غریب آدمی کو یا مڈل کلاس کے آدمی کو اگر 10 لاکھ روپے سال کے ہیلتھ انشورنس ملتی ہے فیملی کو، تو یہ بہت بڑی سہولت، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. لیکن یہ کامیاب پروگرام ہو، کامیاب جوان پروگرام ہو، احساس پروگرام ہو، یہ بڑے اچھے پروگرام ہیں اور اس کی تائید کرنی چاہیے. لیکن خان صاحب کو یہ جو نوسر باز ہوتے ہیں نا، جو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں، ان سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے. مثلا پرسوں جو ہوا کہ یونیورسٹی اور کالجوں کے طلباء کو لا کے بٹھایا دیا گیا آگے اور شو کیا گیا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں شاید وہ جو فالوورز ہیں خان صاحب کے فالوورز ہیں، یا جو عثمان ڈار صاحب نوجوانوں کے امور کے مشیر ہیں یا معاون خصوصی، ان کی ایفرٹ کا نتیجہ ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ کم از کم تحریک انصاف کے دور میں یہ کام نہیں ہو. خان صاحب پاپولر ہیں، ویسے بھی آپ لوگوں کو بلائیں گے وہ آ جائیں گے. ارشاد صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، یہاں سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. سندھ کے معاملے پہ ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں حلیم عادل شیخ صاحب نے. تھینک یو ویری مچ حلیم صاحب. حلیم صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب آپ نے تو لفظ نوسرباز استعمال کیا، لیکن وہ نیلی آنکھوں والے شہزادے، بلو آئیڈ بوائز جو ہیں، وہ کیسے اپنا طلسم جگاتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ پروگرامز ہم بات کر رہے ہیں، ایک جانب یہ پروگرامز ہے، حکومت کا یہ کلیم ہے کہ ہم نے بہت آؤٹ آف باکس تھنکنگ کے ساتھ ہم آگے چلیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو خصوصی احکامات کے تھرو یونیورسٹی کالجوں کے بچوں کو لانا پڑتا ہے انہیں پابند کر کے. تو یہ تو پاپولیرٹی کو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ڈیمیج کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ جو دودھ میں مینگنیاں ڈالنے والی بات ہے کہ آپ یہ کام اپنے طور پر کر سکتے ہیں. آپ کے اپنے کارکن جو ہیں لاکھوں کے تعداد میں ہیں، عمران خان صاحب کی ایک کرشماتی شخصیت ہے، آپ کے پاس سرکاری وسائل ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ کام نہ کریں، کیونکہ اس طرح سے آپ کے جو صحیح کام ہوں گے، درست کام ہوں گے، کامیاب کام ہوں گے، ان پر بھی ایک طرح کا خام خواہ مہر لگ جائے گی کہ یہ ساری جال سازی ہو رہی ہے. تو یہ کام کرنے نہیں چاہیے. منصوبے سارے اچھے ہیں، اللہ کرے یہ کامیاب ہوں اور اس کا تحریک انصاف کو فائدہ بھی ہوگا. لیکن یہ کام چھوٹی چھوٹی جو ہے مینگنیاں ڈالنے والی کام بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے حلیم عادل صاحب، یہ ایک آپ کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے مسلسل 2 بڑے اعتراض آ رہے ہیں. ایک تو یہ بلدیاتی ایکٹ، ترمیمی ایکٹ جو منظور ہوا ہے کہ بلڈوز کیا ہے اپوزیشن نے. آج مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور سعید غنی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے. انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ سے ناصر شاہ صاحب بات کرنا چاہتے تھے، آپ کی بعض ترامیم کو قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ آپ جلدی سے اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے اور باہر جا کے آپ نے مجمع لگا لیا، میڈیا سے گفتگو شروع کر دی. اور دوسرا کمیٹیاں جو ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیاں، ان میں آپ کی نشستیں خالی پڑی ہوئی ہیں، آپ شریک ہی نہیں ہوتے اور پھر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں بٹھایا گیا. تو صورتحال، حقیقی صورتحال کیا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑا دونوں چیزیں بڑی ویلڈ کی. آج میں وزیر اعلیٰ صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا جی، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں آج کہ جی وہ ناصر شاہ صاحب آئے تھے
اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بل پیش کر دیا. اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ کوئی یہ لوگ اپوزیشن والے کو بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں نے سعید غنی سے کہا کہ جا کے بات کر لو. تو سعید غنی صاحب باہر گئے, انہوں نے بات چیت کی, انہوں نے کہا کچھ چیزیں چینج کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے کہا کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. شاد صاحب, اب رولز آف بزنس کی بھی آ جائے گی, بات یہ بھی آ جائے گی کہ اپوزیشن ڈنڈورا بھی پیٹ رہی ہے, لیکن سب سے بڑی بات جو ہے, جو سعید غنی صاحب نے سی او ڈی کا ریفرنس دیا اور اس کے تحت نیشنل اسمبلی میں جو پی اے سی کا چیئرمین ہے یا جو ہیڈ ہے وہ اپوزیشن کا بندہ لگتا ہے. تو پیپلز پارٹی آپ نہیں سمجھتے کہ دل بڑا کر کے ان کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا جی یہ تو ہم نے تو ایک ہماری قائد نے ایک معاہدہ کیا تھا, اس کی پاسداری کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ صاحب آئیں اور سنبھالیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی؟ نہیں دیکھیں, اصولی طور پر بات تو یہی بنتی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی, بلکہ زرداری صاحب کی جب حکومت تھی, تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بنایا گیا تھا نثار علی خان صاحب کو, وہ اپوزیشن لیڈر تھے. اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے تو خورشید شاہ صاحب جو قائد حزب اختلاف تھے وہی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے. اب جناب عمران خان صاحب تو اپوزیشن کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے, ہاتھ ملانا تو بعد کی بات ہے, لیکن انہوں نے بھی پبلک اکاؤنٹ اگرچہ تاخیر سے, لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین پہلے شہباز شریف صاحب بنے, پھر رانا صاحب بنایا, پھر رانا تنویر صاحب کو بنایا ہوا ہے. تو اب پیپلز پارٹی کو جو مثال کے جمہوریت کے علمبردار بھی ہے, جمہوریت کے علمبردار بھی ہے, اس کو دل بڑا کر کے خود آفر کرنا چاہیے اور بنانا چاہیے. حلیم عادل شیخ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ ایک تو حلیم عادل صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے, درمیان میں رابطہ منقطع ہو گیا, آپ بتا رہے تھے کہ کیوں قانون سازی میں آپ نے تعاون نہیں کیا اور کمیٹیوں میں آپ کیوں نہیں شامل ہو رہے. چلیے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آج بقول آپ کے سعید غنی صاحب نے آپ کو بتایا ہے. ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس جو ہوتا ہے وہ ایک روز پہلے ایجنڈا بھیجوایا جاتا ہے. صحیح. اس دن انہوں نے کوئی ایجنڈا ہمیں ایک روز پہلے نہیں بھیجا, اجلاس سے پہلے بھی نہیں بھیجا, اور جب اجلاس شروع ہو گیا اس وقت بھی نہیں ہے. اتنی دیر میں دیکھا تو مراد علی شاہ صاحب, ناصر شاہ صاحب آئے, ان کے آنے کے بعد ہماری ٹیبلز کے اوپر ایجنڈا آیا. مطلب کوئی مسئلہ تھا نہیں, تو ایک دن پہلے ایجنڈا دیا جاتا ہے. پھر رولز آف دا بزنس میں ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھی اس قسم کا بل آتا ہے اور اس کے بعد کو کمیٹی میں بھیجا جاتا ہے اور کنسیڈریشن بعد میں ہوتی ہے, اور 2 روز کم سے کم دیے جاتے ہیں ممبران کو جو اس کو گو تھرو کرے تاکہ وہ اپنی امینڈمنٹس ڈال سکیں. انہوں نے ہمیں دیا, اور مراد علی شاہ صاحب نے جیسے کہا کہ جی میں نے تو اس کے اوپر بات کرنے کا کہا تھا, سعید غنی باہر گئے تو بات کرنے, چوروں کی طرح بات نہیں ہوتی, اس کی اسمبلی کے اندر بات ہوتی ہے, مائک پہ بات ہوتی ہے, ادھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. یہ اگر بل لایا جاتا ہے اپوزیشن سے اس کی تجاویز لی جاتی ہے, لیکن انہوں نے دیا ہی نہیں. اور اسی وقت ان سے کیا بات ہو سکتی تھی, میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ چوری کے ذریعے ایک بڑا غصبانہ ظالمانہ یہ انہوں نے قانون منظور کرایا جس میں ہر اختیار ہی لے لیا ہے. مطلب انہوں نے آئین کے 140A کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ڈیولیوشن آف پاور ہے اس کی تمام اختیارات واپس لے کر پروونشل گورنمنٹ کو دے دیے. تو اس کے اندر کوئی انہوں نے ہمیں نہیں کہا, ان کے پاس ٹائم تھا, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجتے, سلیکٹ کمیٹی بنا دیتے, ہمیں 2 روز دیتے پڑھنے کے لیے, تو دیتے. ایک روز پہلے کا ہمیشہ سے ایجنڈا آتا ہے, اس روز ایجنڈا انہوں نے مخفی رکھا جس سے ان کی نیت کا پتہ چل گیا, اور ان کی نیت تھی ہی نہیں. یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بلڈوز کر کے اس کو کنکلوڈ, لیکن چونکہ عوام میں چلے گئے, ہم پروٹیسٹ پہ چلے گئے, ہم پبلک نے پورا سن اٹھ کیا اس کے اوپر, جس کی وجہ سے بیک فٹ پر آئے ہیں. پھر اس کے 2 روز 3 روز قبل بعد مجھے فون آیا ناصر شاہ صاحب کا کہ جی اب ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا اسے واپس لے لیں, جو بیٹھنے کا وقت تھا یہ اس کو ہمارے جو پورے سن میں جو مومنٹم تھا, جو لوگوں نے غصہ تھا اس کو کم کرنے کے لیے یہ ڈائیلاگ ملانا چاہ رہے. حلیم عادل شیخ صاحب, اب گورنر نے چونکہ وہ واپس کر دیا ہے, تو کیا مناسب وقت نہیں ہے کہ وہ جو آپ کو آفر کر رہے ہیں آپ شریک ہوں اور اس کو بہتر بنا سکیں مذاکرات میں؟ جی بالکل, اگر یہ ہم سے لیڈر آف دا ہاؤس کا وہ لیڈر آف اپوزیشن کو باضابطہ اگر یہ بات کرتے ہیں تو ہم اس پہ دیکھیں گے, کنسلٹ کریں گے. اور دوسرا کمیٹیز کی بات بتا دوں آپ کو, کمیٹیز کی صورتحال یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین جو اپوزیشن سے ہوگا, جس کے اوپر خورشید شاہ صاحب رہے ہیں, رانا تنویر صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب تھے, نثار صاحب تھے. سندھ میں اترتے ہی جہاز جیسے ادھر آتا ہے سب ان کے اختیارات ختم ہو جہاں ڈکٹیٹوریل لاز آ جاتے ہیں. سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی ممبر نہیں ہے, نہ انہوں نے کبھی آفر کی ہے.
سندھ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کوئی ہمارا چیئرمین نہیں، نہ انہوں نے کبھی آفر کیا ہے. یہ آپ بات کرتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں لے لو آ کے. ہمیں کہتے ہیں ہم دینے کو تیار ہے، کبھی سامنے مل جائے، لیکن 3 سال انہوں نے گزار دیے. کیوں نہیں؟ ہم ان سے کہتے ہیں بالکل ہمارا رائٹ ہے ہمارے اس کے مطابق. اور دیکھیں نا بلاول زرداری نہیں، لیکن حلیم صاحب، شیخ صاحب آپ نے بھی پنجاب میں اپوزیشن کی بجائے اپنے لوگ ہی رکھے ہوئے ہیں پی اے سی کے سربراہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو لیکن پی ایس سی کے ممبر تو ہوں گے نا جی. ہم تو سندھ کی بات کر رہے ہیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے سائن کیا ہوا ہے. اور بات یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ دیکھیں نا، یہ دو شیخ صاحب یہ دو عملی آ جاتی ہے نا، جب قانون بلڈوز کرنے کی بات آتی ہے، جب عمل بلڈوز کرنے کی بات آتی ہے تو یہی الزام آپ پہ لگتا ہے. ریسنٹ پارلیمنٹ کا اسلام آباد میں مشترکہ اجلاس. جی ارے حضور پوری بات تو سن لیجئے. جی یہاں کوئی ممبر ہی نہیں ہے جناب، ایک بھی ممبر نہیں ہے کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، ایک بھی ممبر نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. یہ تو وہ فرق بتا رہے ہیں نا، گدھے گھوڑے والا فرق ہے. اسلام آباد کے اندر ان کے بلاول صاحب چیئرپرسن ہے، چیئرمین ہے، ساری اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ میں ان کے پاس ہیں، قومی اسمبلی میں ان کے پاس ہیں، پنجاب میں بھی ان کے سارے ممبرز موجود ہیں. سندھ میں ایک بھی ممبر کسی کمیٹی میں نہیں ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں شریک ہو رہے، ہم نے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، آپ کی نشستیں خالی چھوڑی ہیں، آپ شریک ہی نہیں ہو رہے. اب میں اچھے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ دروغ گوئی کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اچھا، کوئی دروغ گوئی کا علاج نہیں ہے. مطلب جھوٹ ہے نا، جیسے سعید غنی سے کہا جا کے بات کر لو، وہ باہر گیا، انہوں نے کہا ہاں یہ کرنا چاہ رہے ہیں. بات نہیں ہوتی گیلریز کے اندر، بات اسمبلی کے فورم پہ ہوتی ہے، مائک پہ ہوتی ہے، اجلاس کے اندر ہوتی ہے. مطلب کون سی بات سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹھیک ہے شیخ صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے واپس آئیں گے. یہ نقطہ بھی ہم رکھیں گے کہ پیپلز پارٹی ہو یا آپ ہوں، لیجسلیٹرز ہیں اور 3 سال سے اگر آپ کمیٹیوں میں نہیں جا رہے تو کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں ہے جن کے ووٹ لے کر آپ ساری جماعتیں پارلیمان میں بیٹھیں گی؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اب وہ نہیں ہیں، اچانک ہی رابطہ انہوں نے منقطع کر دیا. بہرحال ارشاد صاحب ایک سوال ہے، بڑا سنجیدہ سوال ہے. یہ 3 سال میں یہ جو لیجسلیٹرز ہیں، قانون ساز ہیں، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، اسٹینڈنگ کمیٹیز جن کا کلیدی کردار ہے پارلیمانی نظام میں، اس میں اگر کوئی جاتا نہیں ہے یا کوئی بلاتا نہیں ہے، کیا ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے عوام بھی الا ماشاء اللہ ووٹ دینے کے بعد اگلے 5 سال صرف ماتم کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، لیکن اپنے نمائندوں سے، خواہ وہ حکومت میں شامل ہوں، اپوزیشن میں، وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ بھئی آپ اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور آپ جو کچھ اسمبلی میں بیٹھ کے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ جو کہتے ہیں وہ ہمارے مفاد میں ہے یا آپ کے اپنے مفاد میں ہے. یہ لڑائی جھگڑا فساد ساری دنیا میں ہوتا ہے، پارلیمنٹس میں ہوتا ہے، لیکن ہو رہا ہوتا ہے، عوام کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مفاد میں ہو رہا ہے، ہمارے مفاد کا تحفظ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس کی پرواہ نہیں کی جاتی اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی جس کو مینڈیٹ مل گیا ہے 5 سال کا، اب وہ بادشاہ مطلق ہے، شہنشاہ عالم ہے، جو مرضی کرے. اور اپوزیشن کا کام صرف یہ ہے کہ اس نے مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے، ٹانگ کھینچنی ہے اور قطعی طور پر نہیں سوچنا کہ ہم نے دوبارہ عوام کے پاس جانا ہے، انہیں جا کے کیا کہنا ہے. تو یہ ایک المیہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نان ایشوز میں اتنا الجھا دیا جاتا ہے یا الجھ جاتی ہے پارلیمنٹیرین کہ اس کے بعد اصل ایشو رہ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی تک آپ دیکھیں نا 3.5 سال ہو گئے، یہ نہیں طے پا رہا. سعید غنی صاحب پورے وثوق سے یہ کہہ رہے تھے، شازیہ مری صاحبہ نے بھی کل ہمیں یہی کہا تھا کہ جی ہم ان کمیٹیز میں ہم نے نشستیں خالی رکھی ہوئی ہیں، وہ آ ہی نہیں رہے. اور حلیم عادل شیخ صاحب بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے بتا رہے تھے کہ نہیں جی نہیں، بالکل نہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے. اب آدمی حیران ہے کہ کس کو سچا کہے، کس کی بات مانے، کس کی نہ مانے، کون سچ. دونوں قابل احترام ہیں، دونوں جو ہے منتخب عوامی نمائندے ہیں، عوام کی نمائندگی کرنے والے ہیں. اب بندہ کیا اپوزیشن لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں.
آپ کے سامنے ہمارے سامنے آج ہی بجلی کے بل پھر بڑھا دیے گئے ہیں 4 روپے 75 پیسے فی یونٹ جی. اور اکتوبر کی ابھی فیول چند دنوں ایڈجسٹمنٹ. کے بعد میرے خیال پیٹرول کے بھی ایک آئے گا کیونکہ وہ 4 تاریخی دن ہے ارشاد صاحب. آج ڈالر جی. 180 روپے پہ آج فروخت ہوا ہے. ڈالر 180 روپے پہ. یہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ 1 روپیہ اوپر چلا گیا، لیکن اس ملک کا جو سرمایہ کار ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو صنعت کار ہے، جو عام لوگ ہیں، سر 1 پیسہ ان کی چیخیں نکلوا دیتا ہے. یہ کیسے برآمدات بڑھ رہی ہیں؟ یہ سمجھائیں عوام کو. یہ جو وزیر مشیر ہیں 3.5 سال اچھا جو پہلے سال لوگوں نے سمجھ لیا، دوسرے نہ تجربہ کر دیا. اب تو تجربہ ہو گیا ہے. اب آپ ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کہا جاتا ہے کہ جی وہ اسحاق ڈار صاحب نے مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا ہوا تھا. بھائی مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا ہوا تھا تو اس کے تو فائدہ بھی تو آخر پہنچ رہا ہوگا آپ کی درآمدات کو، برآمدات کو، آپ کے صنعت کار کو، آپ کے تاجر کو. اب ہر بندہ کنفیوز بیٹھا ہوا ہے، کچھ معلوم ہی نہیں ہو رہا. اچھا پھر یہ بھی خان صاحب فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ جناب جب ڈالر کی قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے، بجلی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے، تیل کی قیمت ہوتی ہے، ساری چیزوں پر اثرات ہوتے ہیں اور یہ حقیقت ہے. اس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کسان کو ہم نے بہت کچھ دے دیا، لیکن جب کسان کو ان چیزوں کی وجہ سے جو مداخل کی چیزیں ہیں وہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، ارشاد صاحب انپٹ نان مہنگی بھائی جو ہوگی. ہیں انہوں نے روٹی کی قیمت بڑھا دی ہے. جی عام آدمی، غریب آدمی کا مسئلہ روٹی ہے، لگژری نہیں ہے سر. جی یہ حالات یہ ہیں کہ روٹی کی قیمت جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے اور یہ سارے اب لوگوں کو روٹی کے مسائل ہو رہے ہیں. خیر میرا خیال ہے کہ اب کہنا چاہیے جو عام طور پر خان صاحب لوگوں سے اپیل کرتے رہتے ہیں نا کہ جی کچھ مشکل وقت ہے، تو میرا خیال ہے ایک وقت کی روٹی کھانا ہم شروع کر دیں. وہ تو ایک ان کے وزیر صاحب نے مشورہ بھی دیا تھا نا، روٹی کم کھا لیں، روٹی والے کم کر لیں، کیونکہ زیادہ روٹی کھانے سے آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے اگر آپ اس طرح سے بچت کرنا. لیکن ارشاد صاحب ایک بڑا بچت بھی ہونی چاہیے. بہت زیادہ ایک رنجیدہ قسم کی جو فیلنگز ہیں آج وہ یہ ہیں، وزیر اعظم صاحب نے کل جانا ہے، بحث یہی ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ ملیں گے یا ان سے نہیں ملیں گے. گرین لائن نواز شریف نے بنائی یا عمران خان نے بنائی. جو وزیر ہیں وہ اس پہ ٹویٹس کر رہے ہیں. ایک جماعت کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں جناب وہ علامتی افتتاح کرنے کے لیے، اور دوسرے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ شعبدہ بازی کر رہے ہیں. سیاست میں کیا بدلا ہے؟ اگر یہ اپوزیشن کا کام بھی چل رہا ہے، اس نے اختلاف کرنا ہے وہ کر رہی ہے، حکومت جو ہے وہ بھی اپنی سیاست کر رہی ہے، لیکن عام لوگوں کا مسئلہ سر، یہ روٹی کا مسئلہ، یہ بجلی کا مسئلہ، یہ گیس کا مسئلہ، یہ پیٹرول کا مسئلہ، ان کا کیا کوئی حل ہے؟ وہ شوکت ترین صاحب تو کہتے ہیں کہ جی اب یہ 2-3 مہینے کی بات ہے، اور 2-3 مہینے کے بعد آپ کو لگتا یوں ہے کہ 2-3 ان کا خیال یہ ہے حکومت کا کہ 2-3 مہینے اگلے اگر ایسی طرح گزار لیے، لوگوں نے برداشت کر لیا تو وہ عادی ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو مہنگائی نہیں محسوس ہوگی اور شاید بجٹ بھی خود ہی اپنا کر لیں. کہا یہ جاتا ہے، دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جی کسان کو فائدہ ہو رہا ہے، تاجر کو فائدہ ہو رہا ہے، صرف وہ جو فکسڈ جو انکم کلاس ہے، تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے. لیکن کوئی یہ سوال کرے، اس کا جواب کوئی نہیں ہے کہ جناب یہ کیا پاکستان کے شہری نہیں ہیں جن کی متعین آمدنی ہے، فکسڈ انکم کلاس جو ہے یہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ یہ جو سیلریڈ کلاس ہے یہی آپ کو جو ٹیکس آپ کو دیتے ہیں یہی ٹیکس دینے والے ہیں، یہی محنت کش ہیں، اور ان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ چلو جی یہ روتے رہے. صاحب مجھے یہ بتائیے اگر آپ جو قیمت ہے گندم کی یا گنے کی یا کسی اور چیز کی جو بنیادی ضروریات ہیں، آپ وہ قیمت بڑھا دیتے ہیں، حکومت ایک سرکاری نرخ مقرر کر دیتی ہے، 1800 سے 2000 روپے کر دیتی ہے مثال کے طور پہ. اب وہ 2000 جو 200 روپے ہیں جو کسان کی جیب میں تو جا رہے ہیں، وہ حکومت کی جیب سے جا رہے ہیں کیا؟ نہیں، یہ کسان کی جیب میں اس وقت جائیں گے جب اس کو کھاد بھی سستی مل رہی ہو، بجلی بھی سستی مل رہی ہو، ڈیزل اور پیٹرول بھی سستا مل رہا ہو، زرعی ادویات بھی. اگر آپ نے 200 روپے فی من قیمت بڑھائی ہے گندم کی یا گنے کی 20 روپے 30 روپے، اور ساتھ ہی ڈی اے پی مل نہیں رہی یا مہنگی مل رہی ہے، یوریا مہنگی مل رہی ہے،
ٹیوب ویل کے لیے جو اس کو چاہیے تیل شاہ صاحب وہ مہنگا مل رہا ہے. یہ چکائے گا کون؟ یہ کسان نے بھی نہیں چکانا. سارا کچھ بھی تو کسان پر بوجھ آ رہا ہے. میں نے آج سے مہینہ 1.5 مہینہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دوست ہیں بڑے ذمہ دار ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے سال میں نے 300 ایکڑ گندم کاشت کی تھی, اس دفعہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ 200 ہم کاشت کر سکتے ہیں, 200 ایکڑ, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس نہ کھاد کے پیسے ہیں, نہ بیج کے پیسے ہیں, نہ پانی کا ہمارا وہ ہے. تو اب کہا یہ جا رہا تھا, تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ اس دفعہ بمپر کراس ہو, عجیب بمپر کراپ ہوئی ہے. آپ چیزیں پھر سے امپورٹ کر رہے ہیں, بیسک کموڈیٹیز امپورٹ کر رہے ہیں. لیکن لگ اس لیے نہیں رہا کہ جب آپ کی پلاننگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان چیزوں پر آپ کنٹرول اگر نہیں کریں گے اور صرف قیمت بڑھا دیں گے گندم کی, تو گندم کی اگر جو پروڈکشن کاسٹ آف پروڈکشن ہے, پیداواری لاگت ہی بڑھ جائے گی, تو کسان کو کیا فائدہ ہوگا؟ شاہ صاحب سوال یہ نہیں ہے, بمپر کراپ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال ہمارے پاس جو فصل ہے وہ زیادہ ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم امپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہماری بمپر کراپ بھی ہو رہی ہے, بیسک کموڈیٹیز کی امپورٹ بھی بڑھ رہی ہے. یہ معیشت کے جو کلیے بدل دیے ہیں موجودہ سرکار نے, اس لیے بڑی بڑی عجیب بات ہے, اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تبدیلی تو پھر اس کو کہتے ہیں نا. اگر انہی کلیوں پر سب کو چل رہا ہو تو پھر تبدیلی تو نہ ہوئی. تو یہ تو تبدیلی آ گئی ہے نا. تبدیلی شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں پرنسپلز آف اکانومی ہیز بین چینجڈ, اور یہی تبدیلی ہے, اور اسی کا شاید وعدہ تھا. ٹائم ختم ہو گیا, اجازت دیجیے.